लैंग्वेज के डायरेक्टर रह चुके हैं। आप नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के उर्दू के प्रोफेसर भी हैं। इसके अलावा हुकूमत हिंदुस्तान के कई इदारों के साथ आप मुंसलिक रहकर कई अहम काम अंजाम दे चुके हैं। प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब 23 किताबों के खालिक भी हैं और इतने ही अवार्ड से आपको नवाजा जा चुका है। प्रोफेसर साहब के कामों का ब्यौरा इतना तवील है कि उसको यहाँ बयान करना मुमकिन नहीं, इसलिए उनके इस मुख्तसर तारुफ को यहाँ रोकती हूँ और प्रोग्राम में खैर मकदम करती हूँ प्रोफेसर साहब का। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम मुस्कान साहिबा, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो किरतास में तशरीफ लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया। तो आज सबसे पहला सवाल प्रोफेसर साहब आपसे मैं करूंगी आपकी तालीमी और अदबी सफर के हवाले से। तो उर्दू अदब का ये शौक आपको किस उम्र में और किस तरह पैदा हुआ, और फिर जेएनयू तक जो सफर रहा उसको हमारे सामाईन को मुख्तसरन कुछ बताइए उसके बारे में। ये काफी तवील सफर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि बड़े इख्तिसार में सिर्फ इशारे करता जाऊं। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं झारखंड का रहने वाला हूं, जो पहले बिहार का हिस्सा था और झारखंड के एक बहुत ही पसमानदा इलाके में था, और ऐसा पसमानदा कि 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था गांव तक जाने के लिए। और मुझे याद है कि रेलवे स्टेशन तक आने के लिए अक्सर पापयादा ही आना पड़ा है, और ये बड़ा ही पसमानदा इलाका था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस घराने में पैदा हुआ, मेरे वालिद मोहतरम एक बड़े सूफी बुजुर्ग थे, और घर का माहौल चूँकि अदबी था। वालिद मोहतरम बहुत ही सूफी सिफत इंसान थे, बड़े आलिम थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मदरसे में पढ़ूं, तो लिहाजा उन्होंने मदरसे में दाखिला कराया। मैं मदरसे में गया और इब्तदाई तालीम मेरी मदरसे में हुई। उसके बाद जाहिर है कि जैसे जैसे मैं बहुत इख्तिसार में बता रहा हूँ, उसके बाद पटना का सफ़र हुआ। वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट बुनियादी तौर पर। पटना आने के बाद मदरसा शमसुल हुदा में मैंने दाखिला लिया। अच्छा, वहाँ जब मैंने दाखिला लिया तो वो पटना का अहम शाहराह है जिसको अशोक राजपथ कहते हैं। तो एक तरफ जो मेन गेट है मदरसा शमसुल हुदा का, वो, और दूसरी तरफ साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का, सामने सामने बिल्कुल था। और मैं जिंदगी की तफावतों को देखता था, तब्दीलियों को देखता था कि इस तरफ की जिंदगी सहमी सहमी, दबी दबी, और उस तरफ की खुली फिजा और वो चहल पहल, तो मुझे अजीब लगता था। खैर, वो रश्क आता था। एक हमारे रूम पार्टनर थे, वो हर रोज शाम में कहीं चले जाते थे और देर रात आते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाते हो, और वो जाहिर है कि बहुत राजाना तरीके से पूछना पड़ा। कई दिनों के बाद वो रात खुला। उन्होंने कहा कि मैंने एक नाइट स्कूल में, शबीना स्कूल में एडमिशन लिया है। तो मैंने भी ख्याल जाहिर कि क्या मेरा एडमिशन हो सकता है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है मेरी ज़िंदगी का। चूँकि मेरे वालिद नहीं चाहते थे कि मैं किसी और तरफ जाऊँ, मदरसे की तालीम देना चाहते थे। बहरकैफ तो मैंने बग़ैर वालिदैन की इजाज़त के वो एडमिशन ले लिया वहाँ नाइट स्कूल में। और जब मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास हुआ तो मैंने वालिद मोहतरम को डरते डरते ये खबर सुनाई कि मैंने मैट्रिक भी पास कर लिया है और पटना यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त दी थी और दाखिला भी मिल गया है। अब अगर इजाज़त है तो एडमिशन नहीं। तो उन्होंने इजाज़त दी। तो जब इजाज़त दी तो जाहिर है कि देखिए, फ़ारसी की तालीम, उर्दू की तालीम तो घर में हुई थी, और वो एक माहौल था। हाफिज़ शिराजी को, शेख सादी को, ये सब पढ़ चुका था मैं पहले ही, और मदरसे में भी तालीम हुई थी। तो ज़ाहिर है अदब की तरफ एक रुझान था, और ये भी था कि मदरसे से आया हूँ तो मेरे लिए अदब की तालीम ज़्यादा बेहतर होगी। तो इस तरह से मैंने अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ किया। फिर उसके बाद बीए किया, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट बीए बहुत अच्छे नंबरों से। और फिर उसके बाद किसी ने हमें बताया कि क्यों नहीं आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। बहरकैफ मैंने इम्तहान दिया, यहाँ भी अव्वल नंबर पे आया और मेरा दाखिला हुआ, लेकिन रिजल्ट ताख़ीर से आया। तो फिर दूसरे साल वो मुकाबला जाती इम्तहान में बैठना पड़ा, और दूसरे साल यानी ये बात है 88 की, फिर मैंने एमए में एडमिशन लिया, और फिर यहाँ से ज़िंदगी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। चूँकि बिल्कुल नया माहौल था, नया नज़रिया था, और नई हदबंदी थी। ये जो हमारा जो कैंपस है, ये बिल्कुल 4 दीवारियों में है। मैंने एक मज़मून लिखा है अपने इस तालीमी हवाले से, और मेरे वेबसाइट पे मौजूद है, जेएनयू की लाल दीवारें और मेरे शब-ओ-रोज़। उसमें मैंने
اس کی تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح سے میں یہاں آ کر کے اور کس طرح سے یہاں کے ماحول سے ہم آہنگ ہوا. پھر اللہ کا شکر ہے کہ بڑھتا گیا, لکھتا رہا, پڑھتا رہا, ادبی سرگرمیوں میں بڑا مصروف رہا. ہمارے جو سینئرز تھے انہوں نے بڑا ساتھ دیا اور کئی تنظیمیں بنی, ان تنظیموں کی سربراہی کی, اور پھر اس طرح سے آپ کہیے کہ اسٹیج ملتا گیا اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں تو اللہ کا اس قدر شکر گزار ہوں کہ صرف اس منزل تک پہنچانے کے لیے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے. تو اس طرح سے میں یونیورسٹی کی طرف آیا. لکھنے لکھانے کا سلسلہ بہت شروع سے ہی تھا. جب میں میٹرک میں بھی نہیں آیا تھا تب میں نے ایک کتابچہ لکھا تھا, وہ بہت مشہور ہوا, اور مضامین تو لکھتا رہا میں کالج میگزین کے لیے, اور مذہبی رسالوں میں زیادہ چھپتا تھا اس زمانے میں. پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ ادبی میدان میں جب قدم رکھا تو مجھے یاد ہے کہ میرے گائیڈ نے, میری شادی ہوئی اس کے بعد میں ایم فل کر چکا تھا اور میری کتاب آئی, اور جب میں نے ان کو پیش کیا, وہ رشید احمد صدیقی کے اسلوب کا تجزیاتی مطالعہ, یہ میری پہلی ادبی کتاب تھی. جب میں نے اپنے گائیڈ کو دیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگ شادی کے بعد تو غائب ہو جاتے ہیں اور کچھ اور خبر لے کے آتے ہیں, لیکن آپ نے تو یہ بہت اچھی خبر سنائی. بہت اچھا, بہت ہی دلچسپ سفر آپ یہاں تک, اور انشاءاللہ آگے بھی رہے, اللہ سے ہم دعا گو ہیں. تو پروفیسر صاحب آپ این سی پی یو ایل کے ڈائریکٹر رہے, تو ظاہر ہے وہاں آپ نے کچھ بہت اہم کام انجام دیے, لیکن اگر ہم خصوصاً بات کریں اردو کے ڈیجیٹلائزیشن میں جو آپ نے کردار ایک ادا کیا, تو سب سے پہلے تو میں اپنے سامعین کو بتا دوں کہ یہ جو آپ اردو ٹائپ کر سکتے ہیں آج, تو یہ یونیکوڈ کے ڈیولپمنٹ میں پروفیسر صاحب کا بہت اہم کردار رہا. اس کے علاوہ آپ جو اردو انڈیا کی بورڈ دیکھتے ہیں وہ بھی پروفیسر صاحب کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے, جس کی تفصیل ہم خود آپ سے سننا چاہیں گے. اور پھر اس کے بعد اردو پیڈیا کہہ لیں, یا پھر ڈاکٹر صاحب کا ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے آن لائن اردو لرننگ پروگرام. تو میرا سوال آپ سے اس کے بارے میں ہے پروفیسر صاحب, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں بچپن سے کوئی ماحول میسر نہیں ہوتا اردو سیکھنے پڑھنے کا, لیکن اردو کی شیرینی اور مٹھاس سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ سیکھنا چاہتے ہیں, اثر نو اردو کو پڑھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا یہ آن لائن اردو لرننگ پروگرام ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے, اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور آپ نے اسے کب اور کیسے شروع کیا؟ ہاں جی مسکان صاحب, آپ نے بہت سارے سوالات کیے, لیکن اچھی بات ہے, اچھا سوال ہے, بہت شکریہ, سلامت رہیں آپ. دیکھیے میں ایک ایک کر کے بہت اختصار میں جواب دیتا جاؤں. پہلے آپ نے این سی پی ایل کے حوالے سے اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بات کی, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہوا یہ کہ جب اس زمانے میں, اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ 90s کی بات ہے, ارلی 80s کی بات ہے, کہ جب ای میل کا چلن شروع ہوا نا, تو لوگ ڈرتے تھے ای میل کرنے میں کہ ہمیں انگلش نہیں آتی, ای میل کیسے کریں. تو میں بھی ذرا تنگ دست تھا, تو میں نے کہا کہ بھائی یہ ہماری زبان تو ہے نہیں مشین کی زبان کچھ اور ہے اور ہماری زبان کچھ اور ہے, کیا کریں. تو رومن میں لوگ لکھا کرتے تھے. اس زمانے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑا شوق تھا, اور یقین مانے کہ کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی جو کچھ اللہ نے علم دیا مجھے, یہ خود کسبی ہے. میں نے خود بخود سیکھنے کی کوشش کی, کبھی بچوں سے پوچھا, کبھی کسی اور سے پوچھا جو اس ماہر کا تھا, اور میں نے پریکٹس کی, وقت دیا اس پر. تو ایک شوق سا پیدا ہوا, اور اس شوق کو جلا کہاں سے ملا وہ دیکھیے بتاؤں آپ کو کہ یہ 2006 کی بات ہے. فیصل آباد میں ایک سیمینار تھا, 21ویں صدی میں اردو تحقیق و تنقید. تو میں نے اس سیمینار میں ایک مضمون پڑھا, اور وہ چھپا ہوا ہے, کتاب چھپی, کہ سائبر اسپیس اور اردو کی تدریس. اچھا, اس زمانے میں نے تلاش کیا کہ کیا انٹرنیٹ پہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا موجود ہے, تو اس دنیا میں اردو بھی کہیں موجود ہے یا نہیں موجود ہے. تو میں نے دیکھنے کی کوشش کی, تو یہ پتا چلا کہ کئی سائٹس ہیں جو بہت ہی ابتدائی سطح پہ اردو کی تدریس کرتے ہیں. اس میں بی بی سی کا سائٹ بھی موجود تھا, وہ مضمون موجود ہے, کئی جگہ پہ چھپا ہے, بہت جگہوں پہ. خود مقتدرہ کا جو اخبار ہے اردو نکلتا ہے, وہاں بھی وہ مضمون چھپا. تو یہ مضمون کافی جگہوں پہ چھپا. تو مجھے اس وقت جب میں یہ مضمون وہاں پڑھ رہا تھا, تو لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ چیلنج لگا ہے نا کہ اور اس وقت میں نے یہ بات کی تھی کہ اردو سائبر اسپیس میں یعنی ڈیجیٹل میڈیا میں اردو تدریس کے امکانات کیا ہو سکتے ہیں. تو وہاں سے آنے کے بعد میں مستقل اس پہ لگ گیا اور کوشش کرتا رہا کہ کسی نہ کسی طور پر اردو سیکھوں. اب میں اردو ٹائپ کرنا چاہتا تھا تو بڑی مشکل ہوتی تھی. تو اس زمانے میں پاکستان ڈیٹا.com نے ایک سافٹ ویئر بنایا تھا اردو ماہر کے نام سے. اس
اس زمانے میں ہم نے انڈین روپیز میں اس کو 6,000 میں خریدا تھا، یعنی اگر پاکستانی روپیز میں کریں تو وہ تقریباً 12,000 روپے کا تھا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ میں اپنے مضامین کو اردو میں لکھتا تھا اور مائکروسافٹ ورڈ میں جا کے لکھتا تھا، اور ایک سیمینار ہوا شری نگر کشمیر میں، اور وہ اردو میڈیا پہ ہوا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے آج بھی وہ دن، میں اس کو اس لیے یاد کرتا ہوں کہ یہ تمام وہ دن تھے جس نے ہمارے اندر مزید شوق پیدا کیا۔ تو جب میں نے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پہ اردو رسم ختم اور مختلف ڈیزائن کے ساتھ اپنے مقالے کو پیش کیا تو لوگ حیرت سے یوں دیکھ رہے تھے، مجھے نہیں دیکھ رہے تھے، میرے سلائڈس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر اس کے بعد اس وقت کی جو ڈائریکٹر تھی وہاں کی، انہوں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم لوگ اپنے کمپیوٹر پہ کر سکیں؟ میں نے کہا بالکل ممکن۔ میں پین ڈرائیو لے کے گیا تھا، وہ سافٹ ویئر لے کے گیا تھا، تو ان کے سینٹر کے بہت سارے کمپیوٹر پہ میں نے انسٹال کر کے بتایا کہ اس طرح سے آپ اردو لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ محدود، ظاہر ہے کہ وہ سب کا محدود تھا۔ اس کے بعد تو پھر بہرکیف وہ سلسلہ چلا، اور آج جس دنیا میں ہم موجود ہیں، ابھی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، منٹوں میں نہ جانے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں کیا تبدیلیاں آ جائیں، کل کون سا وسیلہ ہمارے سامنے ہوگا اس سے بہتر ہوگا۔ تو جتنی بدلتی دنیا ہے، اس بدلتی دنیا کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنی زبان کے لیے یہ ہمیں ایک شوق تھا کہ مشین ہماری زبان کب بولے گی، مشین میں ہماری زبان کیسے آئے گی۔ اور شکر ہے کہ دیکھیے میں نے بار بار یہ مضامین لکھے، لوگوں سے یہ کہا کہ یہ صارفی دنیا ہے، جب تک آپ تقاضے نہیں کریں گے، ایپل اگر اب فون بنا رہا ہے اور دوسرے کمپنیز سیمسنگ جس کا بھی نام لے لیں، ان کو اگر یہ احساس ہو کہ اس میں اگر ہم اردو کی بورڈ نہیں ڈالیں گے تو اردو والے نہیں خریدیں گے، بالکل اگر یہ احساس پیدا ہوگا۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میں NCPUL میں تھا اس وقت نوکیا فون بہت چلتا تھا، نوکیا والوں کے پاس نہیں تھا، تو میں نے اپنے منسٹر صاحب سے گزارش کی، تو انہوں نے نوکیا والوں کو بلایا اور انہوں نے اپنے فون میں اردو کی بورڈ کی سہولت مہیا کرائی۔ تو بہرکیف یہ تو جیسے جیسے رواج بڑھتا گیا، لوگ لکھتے گئے، اب کوئی ایسا فون نہیں آ رہا، کوئی ایسی مشین نہیں آ رہی ہے جس میں اردو یونیکوڈ آپ نہ لکھ سکتے ہوں۔ یا پہلے ایسا تھا کہ اردو یونیکوڈ میں آپ کسی کو ای میل بھیجتے تھے، ان کے پاس وہ ریجنل لینگویجز میں اردو نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہ فونٹ جو ہے کچھ نشانات کی شکل میں ان تک پہنچتے تھے۔ یہ دور بھی تھا، اور آج کا دور ہے الحمدللہ کہ ہم سب اردو لکھ رہے ہیں، اور لوگ ابھی دیکھیے جو سوالات بھی لکھ رہے ہیں، جو کمنٹس بھی کر رہے ہیں، وہ اردو میں لکھ رہے ہیں۔ زندہ باد اردو والے، سلامت رہیں، اردو کے رواج کو آگے بڑھائیے۔ تو بہرکیف یہ ایک بات ہوئی، تو اس شوق نے مجھے کچھ سیکھنے پر آمادہ کیا، اور میں مستقل سیکھتا رہا، اور آج بھی یقین مانیے کہ میں سیکھ ہی رہا ہوں۔ آپ سے بھی میں کچھ سیکھ رہا ہوں، ہے نا، آپ کی پوری ٹیم سے سیکھ رہا ہوں۔ آپ کی پوری ٹیم اور آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ہم تہنیت پیش کرتے ہیں آپ سبوں کو۔ بہرکیف جب ایک موقع ملا، اللہ نے مجھے موقع دیا، یہ مجھ سے میں موقع کہتا ہوں، ورنہ حکومت کے بڑے پوسٹوں پہ بیٹھنا یہ آسان بات نہیں ہوتی۔ تو یہ بات تھی 1912 کی کہ اچانک مجھے یہ عہدہ ملا، تو میں نے کہا میں تو اس لائق نہیں ہوں، لیکن بہرکیف جب گیا اللہ چاہتا ہے تو گیا۔ 3 سال کا عہدہ ہوتا ہے۔ تو وہ ہماری تمنائیں تھی، وسائل کی کمی سے جو میں پورا نہیں کر پا رہا تھا، اس کو وہ جاگنے لگی وہ تمنائیں، اور اس خواب کی تعبیر میں نے ڈھونڈنی شروع کی۔ تو اب میں نے بہت تفصیل ہے اس میں، لیکن بہرکیف اختصار میں یہ بتاؤں کہ جب کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا ارادہ مکمل ہو، آپ چاہیں، تو یقیناً راستے خود بخود ہموار ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں مائکروسافٹ انڈیا میں ایک ہمارے ہاسٹل کے جونیئر ہوا کرتے تھے، جس کو میں چھوٹا بھائی کی طرح رکھتا تھا ہاسٹل میں، اور مائکروسافٹ انڈیا کو وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا یار ایسا کرو، کچھ میرے لیے کام کرو۔ تو وہ آئے، بہت دلچسپی انہوں نے لی، تبریز نام ہے ان کا، اب بڑی کمپنی میں ہے وہ۔ تو ان سے میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ کچھ ہم ٹائی اپ کر سکتے ہیں۔ بہت دلچسپی لی، اور پہلی دفعہ انہوں نے اردو لرننگ کا پروگرام مائکروسافٹ کی اشتراک سے، بلکہ بنایا سب انہوں نے، مواد میں نے دیا، آئیڈیا میں نے دیا، یعنی ہماری ٹیم نے دیا، کونسل نے دیا، اور اس کے بعد وہ مائکروسافٹ کے اشتراک سے پہلا اردو لرننگ پروگرام ہندوستان میں ہمارے NCPUL کے اشتراک سے وہ بنا، اور NCPUL کے ویب سائٹ پہ ہم نے اس کو لانچ کیا، اور بہت سارے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں شامل ہو گئے۔ لیکن جب شامل ہوئے تو میں نے دیکھا یہ تو ادھورا پروگرام ہے، بہت ابتدائی سطح پہ، ظاہر فری میں وہ تو کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کی توجہ دلائی تو حکومت تیار ہوئی، اور ہمارے وہاں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہم CIIL کہتے ہیں، سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز۔ تمام لینگویجز کے فروغ کے لیے حکومت ہند نے ایک ادارہ بنایا، بڑا ادارہ ہے، وہ میسور میں ہے۔ تو اس کے اشتراک سے ہم نے باضابطہ اردو لرننگ کا ایک کورس بنایا، وہ بہت بڑا کورس ہے۔ لیکن میں آج یہ اعتراف کروں آپ کے سامنے
کہ کورس बहुत बड़ा है, उस जमाने के एतबार से अच्छा था, लेकिन आज उसमें बहुत सारी तब्दीलियों की गुंजाइश है और करनी चाहिए, वरना वो तब्दीली आ नहीं पाएगी. बहरकैफ तो वो कोर्स बना था तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए, बेइंतहा पैसे खर्च हुए, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था. उसमें हमने तमाम तर सहूलतें जिसमें ऑडियो वीडियो और जितने भी डिजिटल मीन्स हो सकते हैं उसको हमने शामिल किया. यहाँ तक कि आप कर्सर रखें वर्ड्स पे तो वहाँ से आवाज़ें आती थी ताकि लोग उसका तलफ़ुज़ भी दुरुस्त कर सकें. ये था. उसके बाद एक बड़ा मरहला जो तय किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने पूछ लिया, बड़ा मरहला जो हमने तय किया जिसमें मैं मानता हूँ कि वो होना चाहिए था और काउंसिल जैसे इदारे से होना चाहिए था, तो वो ये था कि यूनिकोड के 13 फॉन्ट हमने बनवाए. वो 13 फॉन्ट जो हैं वो नस्क के थे, नस्तालिक के कोई फॉन्ट हम बनवा नहीं सके, और वो हमारे एनसीपीएल का साइट पे मौजूद है, आप चाहें तो डाउनलोड करें. लेकिन आपकी भी इत्तला के लिए, सामाईन की इत्तला के लिए, आज उर्दू में 500 फॉन्ट ऐसे मौजूद हैं. आप अपने कंप्यूटर में सिर्फ जमील नूरी नस्तालिक इस्तेमाल करते हैं, जमील नूरी नस्तालिक कशीदा इस्तेमाल करते हैं, खत नस्क इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से चंद. लेकिन आज मैं ये आपको बता दूं कि अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाते होंगे, तहरीरें बहुत खूबसूरत अगर देखते होंगे, तो आपको ये राज बताऊं, इसलिए बता रहा हूं कि आप भी इस्तेमाल करिए. आप जाइए गूगल पे और डाउनलोड करिए बेस्ट कैलीग्राफिक फॉन्ट ऑफ उर्दू. आपको 500 उर्दू के ऐसे फॉन्ट मिलेंगे जो कैलीग्राफी की फॉन्ट, यानी अब आपको कैलीग्राफी में जो अक़लाम सित्ता की हम बात करते थे ना कैलीग्राफी में, वो तमाम खतूत आज वो उर्दू यूनिकोड फॉन्ट की सूरत में मौजूद है, और आप उसका फोटोशॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन पेज पे महदूद तरीके से 10-15 फॉन्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बड़ी बात है. देखिए, इंसान कोशिश करता है, और मैंने कोशिश की, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी कोशिश थी, लेकिन ये जरूर इत्मीनान है कि मेरा जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर हुआ वहां जाकर के. और आज दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उर्दू के लिए काम कर रहे हैं. आगे मैं आपको अगर मौका मिला तो कुछ बताऊंगा कि क्या काम अभी बाकी है जो होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है. इनफैक्ट मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि अभी तक तो डिजिटल सफर उर्दू का बहुत अच्छा चला, माशाल्लाह, आपने उसमें बहुत मेहनत की, बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन यहाँ से आगे के लिए आपका क्या विजन है? अब जो आगे आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या एक कुछ ब्लूप्रिंट जैसा आप बताएंगे कि उन्हें किस तरह इसको आगे लेकर चलना है? जी, बहुत. देखिए, ऐसा है, मैंने पहले अर्ज किया कि यहाँ तो दौड़ लगानी पड़ेगी, आगे ही जाना नहीं है, दौड़ना पड़ेगा. इसकी वजह क्या है कि दुनिया जिस रफ्तार से जा रही है, टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से जा रही है, ये एक शाहराह है. शाहराह है, दुनिया एक शाहराह है. तो शाहराह पे आप कितने लोग तेजी से दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं? कि कुछ हासिल करना है. टेक्नोलॉजी सबसे आगे है. दुनिया की वो जबानें जो सबसे ज्यादा तरक्की कर रही हैं, इसलिए तरक्की कर रही हैं जो टेक्नोलॉजी से हम आएंगे. आपको याद होगा, सामईन जानते होंगे, हमारे वहाँ कंप्यूटर आया तो हम आज भी इंग्लिश में कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ये सहूलत मौजूद है कि पूरे कंप्यूटर को आप उर्दू में तब्दील कर सकते हैं. ठीक है ना? लेकिन अब चाइना वालों ने जब कंप्यूटर लाया तो उनके वहाँ कोई जबान नहीं थी, सिर्फ चाइनीज. सिर्फ फ्रेंच वालों ने लाया, कोई जबान नहीं थी, सिर्फ फ्रेंच. तो मादरी जबान में मशीन को सीखना और आसान था. हमारे वहाँ मशीन की जबान कुछ और थी, मशीन कुछ और कहती थी, दिल कुछ और कहता था, जहन कुछ और कहता था. तो ये बड़ा कशाकश रहता था. इस कशाकश में सीखना, तो जिन लोगों ने सीखा है, हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वाले, ये तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. बहरकैफ तो मैं ये कह रहा था, इस शाहराह पे दौड़ना पड़ेगा आपको. जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, हमें भी जाना पड़ेगा. शुक्र है कि हम जरा स्लो चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम सोचते थे कि कहते हैं कि गूगल जो है वो जादू है, सुलेमान की अंगूठी की जैसा है, कि रगड़ दिया और जिन हाजिर हो गया. आप उसको बोलिए, है ना, जो साउंड कमांड होता है. अब मैं उर्दू वालों से मुखातब हूँ आपके तवस्सुत से, मुस्कान साहब, बिल्कुल, कि हमारे फोन में जितने बच्चे जो नौजवान देख रहे हैं, डरने, पहले के लोग, पहली नस्ल जो है डरती थी, यार क्या करना है फोन इस्तेमाल करके, क्या करना है मेल करके. तो अब आज की नस्ल तो उसकी जिंदगी है, बगैर इसके वो चल ही नहीं सकते. तो मैं आपको बताऊं कि ये जो साउंड कमांड है ये उर्दू में भी मौजूद है. आप अपने स्मार्टफोन में वो डाउनलोड करिए, लैपटॉप पे डाउनलोड करिए और टैब पे डाउनलोड करिए और कहिए कि बज़्म अदब दुबई, वो उर्दू में लिखेगा बज़्म अदब दुबई. उसको कहते, वो सर्च करो वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन, वो उर्दू में सर्च करो. ये कमांड मौजूद है मुस्कान साहब. जी, अच्छा, से बहुत लोगों को इस बारे में मालूम नहीं होगा.
इसलिए आप गूगल में जाएं और अपने प्ले स्टोर में जाएं और साउंड कमांड सर्च करें, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें होगा क्या कि शुरू शुरू में वो जिससे अगर आपने शुरू कहा तो मुमकिन है वो शुरू आयन ना लिख सके, लेकिन बाद में अगर आप उसकी इस्लाह कर दें तो वो आयन लिखना शुरू कर देता है। तो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो बनाने वाला है उसके पास हमारे तकाजे पहुंचेंगे। तो ये साउंड कमांड तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन एक चीज जो मौजूद नहीं है वो ये है, बहुत कुछ नहीं है लेकिन एक जो बहुत जरूरत की चीज है उसकी बात, उसकी तरफ इशारा कर। और ये हमारे तालिब इल्म रिसर्च स्कॉलर अगर सुन रहे होंगे या जो भी उर्दू के शायक हैं वो सुन रहे हैं, तो आज मुस्कान साहिबा आपके तवस्सुत से ये खुशखबरी है मैं दे चुका हूँ कि साउंड कमांड मौजूद है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 15 दिनों के अंदर कितने लोग उर्दू साउंड कमांड का इस्तेमाल करेंगे। जो चीज महसूस होती है, होता क्या है कि बहुत सारी किताबें हम डाउनलोड कर लेते हैं। आजकल देखिए ना, दुनिया तो स्मार्टफोन पे जिंदा है, टैबलेट पे जिंदा है। टैबलेट लोग खाने वाला टैबलेट नहीं, लैपटॉप पे जिंदा है, और ये जिंदगी बन गई। इस महसूर दुनिया में तसव्वुर करें, अगर ये सहूलियात न होती तो क्या, ये आजार बन जाता जिंदगी का, लोग डिप्रेशन में चले जाते। लेकिन इस सहूलत की बुनियाद पे लोग रूबरू हैं। आज आप दुबई में तशरीफ फरमा हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे रूबरू गुफ्तगू कर रहा हूँ, और हमारे पीछे जो बैकएंड टीम जो है पाकिस्तान में काम कर रही है, मैं उनको देख तो नहीं रहा हूँ लेकिन वो मुझे सुन रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं, और वो पूरी तरह से इसको चला रहे हैं। ये क्या, अपने आप देखिए ना, ये जादू ही तो है। जी जी जी, जादू से कम है। बिल्कुल। किस दौर में हम हैं, जिस दौर में हम सोचते हैं टेक्नोलॉजी वो काम कर जाती है, इस दौर में अगर हमने अपनी जबान को, अपने अदब को टेक्नोलॉजी से हमांग कर लिया, और इससे आगे बढ़ करके अपनी तहजीब को टेक्नोलॉजी से हमांग कर लिया, ये सवाल जरा बाद में जरूर पूछेगा कि तहजीब को कैसे हमांग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने टेक्नोलॉजी से हमांग कर लिया तो यकीनन दुनिया में हम अपनी जबान और अपनी तहजीब को सरबुलंद कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। अब आप सवाल, मुस्कान साहिबा, आप कहिएगा कि ऐसे ही मेहमान को लाया कि आपको सवाल ही नहीं करने देते। आपका सवाल दोहरा रहा हूँ कि आपने कहा क्या सोचते हैं, मैं एक कमी का एहसास करता हूँ। बताइए। वो कमी क्या है कि हम सारे लोग पीडीएफ किताबें डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। अगर इंग्लिश की किताबें डाउनलोड करें तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में, बिल्कुल। तो अगर कहीं से आपको कोटेशन लेना है, किसी के कलाम पर अगर आप काम कर रहे हैं, मान लिया कोई अंग्रेजी का शायर है और उसके दीवान पे काम कर रहे हैं, तो बार बार अशार लिखने पड़ेंगे। आप उस पीडीएफ को कन्वर्ट कर लीजिए टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट बन जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले आइए, अब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, जहां जहां से है आप वहां से उठा लीजिए। लेकिन ये उर्दू में सहूलत मौजूद नहीं है। जी जी। और मैं अपनी नाकामी का आप भी एतराफ कर लूं कि उस जमाने में मैंने ये कोशिश की थी एनसीपीएल के जरिए ये काम करने के लिए, और पंजाबी यूनिवर्सिटी जो पटियाला में है उनके पास एक शोबा है, उनके साथ पंजाबी के अलावा दीगर हिंदुस्तानी जबानों के साथ हम ये काम कर रहे थे कि चूंकि वो देखिए ना क्या होता है कि पीडीएफ को कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, तो वो उस पर उर्दू पे काम कर रहे थे। ये मौजूद है कई साइट्स पे, उस साइट पे जाएं जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, आप जाइए, उर्दू के टेक्स्ट को, पीडीएफ टेक्स्ट को कन्वर्ट करिए। उसमें मुश्किल ये आ रही है कि 60 से 70% एक्यूरेसी होती है। अच्छा, इंग्लिश से उर्दू या इंग्लिश से इंग्लिश में भी करिए तो उसमें भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, कहीं कहीं 90% 95% तक एक्यूरेसी है तो बहुत है, लेकिन उर्दू में 60 और 70 बहुत कम होता है। तो ये एक्यूरेसी, चूंकि वक्त मेरा खत्म हो गया, और ये बड़े इदारों की खुशकिस्मती कहिए कि हर 3 साल के बाद नया एक जहन आता है तो वो अपने जहन से काम करता है, तो पुराना काम फिर बालाए ताक चला जाता है, फिर नया काम आता है, फिर वो बालाए ताक चला जाता है, फिर जाने खुदा जाने कब ऐसा हो कि वो दोबारा उस तरह की पिटारे खोले जाएं और पुराने काम को मुकम्मल किया जाए। ये हमारे वहाँ नहीं, ये पूरी दुनिया का ही दस्तूर है, पूरी दुनिया का ही दस्तूर है। तो ये एक कमी है, और इसके अलावा कुछ कमियां हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में उर्दू के साथ बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे हमारे इस प्रोग्राम को, कि आज से 1 साल 2 साल पहले वो जब उसमें काम करते थे फोटोशॉप में, कोरल ड्रॉ में, तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते, वो करते क्या है, लिखते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सीवीसी करके, और फिर उसको वहाँ एक एक करके कंबाइंड करते हैं, अनकम्बाइंड करते हैं, एक एक हरूफ पे काम करते हैं। जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं, जमाना बदल गया। आप डाउनलोड करिए गूगल पे कैलीग्राफी के 500 फॉन्ट, अगर नहीं मिले तो मैं बज़्म उर्दू अदब को वो लिंक दूंगा, आपके तवज्जुह से लोगों को जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है प्रोफेसर साहब, बिल्कुल।
بہت اچھی دلچسپ آپ نے باتیں بتائی. میرا خیال ہے کہ ان میں سے زیادہ تر باتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گی پہلے. اس کے بعد پروفیسر صاحب ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس ادارے کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں ایک الگ ادارے. جی تو آپ کے توسط سے بتاؤں گا اور ذرا تجسس بھی رکھنا چاہتا ہوں, ہے نا. تجسس اس لیے تاکہ ساری باتیں اگر ناظرین سن ہی لیں گے تو کچھ ہوتا یہ ہے نا کہ کنواں کے پاس جانا پڑتا ہے نا پانی پینے کے لیے. ابھی جب میں انٹرویو کر رہا تھا تو بڑا ایک دلچسپ محاورہ سامنے آیا. اس کے ازبکستان کے بہت خال مرزائف صاحب تاش مرزا, انہوں نے ایک محاورہ سنایا, سوئی سے کنواں کھودنا. تو اب سوئی سے کنواں کھودنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو جانا پڑے گا, صرف جانا پڑے گا. پانی اپنے آپ ساؤنڈ کمانڈ کے ذریعے پانی آپ کو مل سکتا ہے, ساؤنڈ کمانڈ کے ذریعے آپ کو پانی مل سکتا ہے. جی, تو میں آپ نے جو سوال کیا, ورلڈ اردو ایسوسیشن بنیادی طور پر اس کا 3 ہی مقصد ہے, اور باقی اغراض و مقاصد اگر دیکھنے ہوں تو بہت آسان ہے, www.worldurduassociation.com ضرور وزٹ کریں پلیز, اور اس کو دیکھیں اور اس کے ممبر بھی ہونے. اس کا مقصد ہے عالمی سطح پہ اردو کے ادیبوں, قلمکاروں, صحافیوں, شاعروں اور اردو جاننے والے پڑھنے والے تمام کے درمیان ایک ربط اور اشتراک پیدا کرنا. اور یہ خواہش اس لیے پیدا ہوئی کہ جب میں ورلڈ اردو اس میں نیشنل کونسل کا ڈائریکٹر تھا تو پہلی دفعہ میں نے ورلڈ اردو سیمینار کی بنیاد ڈالی اور باضابطہ گورنمنٹ آف انڈیا سے اپروو کروایا, اور اس کا بجٹ 50 لاکھ روپے مختص کرایا, جو آج بھی ہے. تو 2 سیمینار تو میں نے خود کرائے تھے, باقی ابھی 7واں 8واں سیمینار ہو چکا ہے اس کا. تو بہت سے غیر ملکی احباب سے ملاقاتیں ہوئیں اور اندازہ ہوا کہ کتنی خدمات یہ لوگ کر رہے ہیں اپنے ممالک میں. ہم بے خبر بیٹھے ہیں, نہ ستائش ہو رہی ہے ان کی, نہ ان کا اعتراف ہو رہا ہے, اور نہ انہیں صلاح اور ستائش کی تمنا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا کچھ ربط تو ہونا چاہیے, اشتراک تو ہونا چاہیے, جو کام کر رہے ہیں ان کی تحسین و آفرین تو ضروری ہے. تو پھر میں نے ایک رابطہ بنانے کی کوشش کی, اور ایک میل آئی ڈی کے ذریعے, ہے نا, اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا, تو میل کے ذریعے لوگوں سے گفتگو کرتے رہے, باتیں کرتے رہے. پھر ہوا یہ کہ ٹرم میرا ختم ہو گیا, لیکن وہ شوق تو باقی رہا. پھر میں نے کہا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم لوگوں کو جوڑ سکیں. اور الحمدللہ وہ پلیٹ فارم ہم نے بنایا, اور آج دنیا بھر کے تمام جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں کے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں. اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ صرف رابطہ کر کے میں ان کی خدمات کو سامنے لانا چاہتا ہوں, انہوں نے جو کام کیا اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور اردو دنیا کو متعارف کرانا چاہتا ہوں. اسی لیے ہم نے وہ انٹرویو کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے, میجری اور غیر ملکی ادیبوں کا تعارفی سلسلہ. تو اس کا مقصد محض صرف یہی ہے, کچھ نہیں. ربط اشتراک اگر ہوگا, بنیادی شرط ہے. کسی بھی کام کو اگر انجام دینا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال تو آئے. اگر خیال نہیں آئے گا تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ خیال آنے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو روبہ عمل کیسے لائیں. تو روبہ عمل لانے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپس میں اشتراک ہو, تبادلہ خیال ہو, تو یہ بنیادی طور پر ایک پلیٹ فارم ہے تبادلہ خیال کا اور اشتراک کا اور ربط کا, کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اور کیا کرنا چاہیے. اس سے راستے کھلیں گے. بس یہی مقصد ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. باقی اور جو مقاصد ہیں وہ آپ ورلڈ اردو ایسوسیشن کی ویب سائٹ کو دیکھیے. امید ہے کہ مسکان صاحبہ آپ بھی دیکھیں گی. میں تو دیکھ چکی ہوں ڈاکٹر صاحب, انٹرویو کی تیاری میں نے کے بنا مجھے امید ہے کہ آپ ہماری نمائندہ ہوں گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. تو تمام سامعین سے ایک بار پھر سے میں گزارش کر دوں کہ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں, اس میں بہت اچھی آپ کو معلومات ملے گی اور آپ سب اس سے جڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب تو ان مقاصد کے تحت آپ نے دنیا بھر کے کئی ممالک میں سفر بھی کیا. تو اب میں اپنا اگلا سوال آپ سے اگر یوں کروں کہ جیسے ایک ہمارے یہاں یہ کلچر رہتا ہے کہ آپ جب کہیں جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کچھ تحائف لے کے جائیں, اور جب واپس گھر لوٹتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ گھر والوں کے لیے واپسی میں بھی کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے آئیں. تو آپ نے اردو کے فروغ کے لیے جب ان ممالک میں سفر کیے تو یہاں سے ہندوستان سے اردو نے کیا تحائف بھیجے ان لوگوں کے لیے, اور وہاں سے لوٹتے وقت آپ کیا تحفے لے کر آئے؟ بہت اچھا. دیکھیے بہت اہم, پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنی زبان کے صدقے, اردو زبان کے طفیل سے
اردو زبان کے وسیلے سے دنیا کو دکھایا. دنیا کے جتنے بڑے ممالک کا نام لیں الحمدللہ یہ اردو کے طفیل میں ان ممالک میں گیا اور اردو کے احباب سے ملا. سیر و تفریح کے لیے نہیں گیا, اردو کے احباب سے. اور یقین مانیے کہ جب اردو کے احباب سے گیا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں. خاص طور پر جب میں ذکر کروں ان ممالک کا جہاں اردو کی تدریس ہو رہی ہے, جہاں ان کی زبان اردو نہیں ہے. مثلا میں مصر کا نام لوں, ماریشس کا نام لوں, ازبکستان کا نام لوں اور ایران کا نام لوں, اس طرح کے ممالک کا جتنے ممالک کا نام لیجیے, اتنے اساتذہ موجود ہیں, اتنی بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات موجود ہیں. جب وہاں سے دعوتیں ملی اور میں گیا, اور ایک بات اور کہ جب یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس ملک میں گیا وہ ایک بار نہیں ہوا بلکہ بار بار اس ملک میں جانا ہوا, تو اس سے کیا ہوا کہ رابطے اور مضبوط ہوئے. تو تحفے کی بات پہلے کر لوں تاکہ آپ یہ نہ شکایت نہ رہ جائے آپ کو کہ آپ میرے سوالوں کو ٹال لیں. تو میں جب جیسے میں ایجپٹ گیا تو 2 بیگیج الاؤڈ تھے, 23. تو کپڑے تو بہت کم, 3-4 شرٹ رکھ لیا, 2 کوٹ رکھ لیا, کافی ہے. یقین مانیے کتابیں لے کے گیا, اور جن کو بھی یہ کتابیں میں نے دی تو کچھ لوگوں نے تو کتابوں کو چوما اور ہاتھ کو چوم لیا کہ آپ نے میرے لیے سب سے بڑا تحفہ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جاپان ٹوکیو یونیورسٹی جو فورن یونیورسٹی, فورن لینگویج کی یونیورسٹی ہے, ٹفس, وہاں گیا. وہاں کے پروفیسر ہاگیتا صاحب ہیں, وہ صدر شعبہ ہیں, کیا نفیس اردو بولتے ہیں. آپ سنیے, لگے گا کہ کوئی پاکستان یا ہندوستان کا انسان ہے وہ بول رہا ہے اردو. جب میں نے ان کو 15 کتابیں پیش کی تو وہ کتاب لے کے لپٹ گئے اور مجھے میرے ہاتھوں کو چوم لیا اور کہا کہ اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. اور یہی حال تھا ایران والوں کا, یہی حال تھا ایجپٹ والوں کو. تو جب میں جاتا ہوں تو ان کے لیے کتابیں لے کے جاتا ہوں, اور اب تو PDF بھی جو پڑھنا چاہتے ہیں میں ان کو میکسیمم جو نئی کتاب ملتی ہے, میرے پاس کئی گروپ بنے ہوئے ہیں طلبہ و طالبات کے, دنیا بھر کے جو ریسرچ اسکالر ہیں ان کے کئی گروپس ہیں, تو میں ان کو گاہے بگاہے کتابیں بھیجتا رہتا ہوں. تو سب سے بڑا تحفہ ان کی یادیں ہیں, سب سے بڑا تحفہ وہ تہذیبی جو اشتراک ہے. آپ دوسرے ملک میں جائیں, یقین مانیے آپ کسی ایسے ملک میں جائیں, چلیے آپ ایجپٹ کی بات کر لیے, وہاں جائیں آپ کو عربی نہیں آتی ہے, آپ کو اجنبیت کا احساس ہوگا. وہاں کے حسین مناظر سے آپ کو وحشت ہوگی کہ مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے, سمجھ. لیکن اگر کوئی اردو بولنے والا مل جائے, وہ چاہے مزدور, وہ رکشہ چلاتا ہو, چلیے وہاں رکشہ تو نہیں ہے, وہ کوئی کام کرتا ہو, تو وہ ہم سے گلے مل سکتا ہے اور ہم اس کو گلے لگائیں گے. کیوں؟ صرف زبان کی وجہ سے. لیکن وہاں کے لوگ اگر آپ کی زبان پڑھ رہے ہیں, آپ کی تہذیب کو سمجھ رہے ہیں, تو آپ کو کتنی محبت ہوگی یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑا تحفہ میری محبت ان کے لیے اور ان کی محبت میرا, یہ سب سے بالکل. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب, بہت ہی عمدہ. آپ کے تجربات سے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. صرف سن کر ہی تو آپ نے جب جا کے اسے محسوس کیا ہوگا تو اس کی تو کیا بات رہی ہوگی. ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب, دیار غیر میں کئی تنظیمیں اور ادارے ہیں جو اردو کے لیے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا, اور ظاہر ہے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. تو ان کے کام کے بارے میں کچھ بتائیے, آپ کے کیا تاثرات ہیں, آپ کو کیسا محسوس ہوا, کس طرح کا کام ہو رہا ہے یا کس طرح کا ہونا چاہیے, آپ کیا سوچتے ہیں ان تنظیموں کے بارے میں جو دیار غیر میں رہ کے اردو کی خدمت کر رہے ہیں. بہت اہم سوال کیا, واقعی ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے, پہلے تو میں تمام کو سلام پیش کرتا ہوں, سلام عقیدت. کن کو؟ دیار غیر میں جنہوں نے اردو کی انجمنیں بنائی, جنہوں نے اردو کے ادارے بنائے. یعنی اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا. اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے اداروں, بہت سی تنظیموں سے میرا اشتراک ہے, ربط ہے, لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں. اور یقین مانیے بڑا خوشگوار تجربہ ہوا کہ جب 2018 میں یورپ ادبی قافلہ کے تحت ہم لوگ وہاں موجود تھے, تو برطانیہ کی جتنی تنظیمیں ہیں ان تمام بیشتر تنظیموں کے ساتھ اشتراک میں ہم نے پروگرام کیا, اور انہیں اچھا لگا کہ پہلی دفعہ یعنی بر صغیر سے, کینیڈا سے, امریکہ سے لوگ آ کر کے برطانیہ کی تنظیموں سے اشتراک کر رہے ہیں. ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب اس کے سربراہ تھے اور وہی سربراہ تھے, انہوں نے یہ کام کیا تھا. اس کے علاوہ بھی ہر جگہ, جیسے آپ کے دبئی میں بزم ادب ہے, بڑا کام کر رہے ہیں, ریحان صاحب سے ہماری ملاقات ہے, اور میں نے ان کو ان کے خدمات کی تحسین اور آفرین کے لیے زحمت دی تھی, وہ تشریف لائے تھے. ہمارا بہت بڑا سیمینار ایک تھا رزمی ادب کا, اور آج بھی یاد ہے, ان کی فوٹوگرافس ہمارے وہاں موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, ان کی تقریروں کو لوگ یاد کرتے ہیں. اور میں ان خدمات کا نہ صرف اعتراف کرتا ہوں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر آپ تنظیموں کو شمار کرنا چاہیں, خود آپ کے دبئی میں کئی تنظیمیں ہیں, کویت میں سینکڑوں تنظیمیں ہیں,
خلیجی ممالک کا ہی کریں اور گلف کیا کریں تو بہت ساری تنظیمیں ہیں. یہاں سے باہر نکلیں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں اتنی تنظیمیں ہیں، اتنا کام کر رہی ہیں، تو وہ بلاس کام کر رہی ہیں، بلاس. بالکل بالکل. اور میں نے جتنے لوگوں سے بات کی میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، تو ایک بات بتاؤں کہ دیار غیر میں، یہ تو آپ کو میں معلوم ہوگا زیادہ، کہ دیار غیر میں رہنے والے ایک ناسٹیلجک ہو جاتے ہیں، اور اچھی بات جذباتی بھی ہوتے ہیں، اپنی جڑوں کو نہیں بھول پاتے، تو وہاں تہذیبی بازیافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان تنظیموں نے نہ صرف یہ کہ اردو والوں کو آپس میں جوڑا یا مشاعرے ہوئے، آخر مشاعرے ہو رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی ایسی تنظیمیں سے مشاعرے کراتی ہیں. میں نے کہا مشاعرے بھی ہماری تہذیبی علامت ہے، ثقافتی علامت، اور مشاعروں کے ذریعے جب لوگ آتے ہیں، سینکڑوں لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو دعا سلام تو کرتے ہیں. ہر آدمی کم از کم 10-20 لوگوں سے ملتا ہے، ملاقات کا یہ سلسلہ ہے. تو ان تنظیموں نے آپسی اتحاد کو بڑھایا اور اس اتحاد میں اشتراک کی طرف لوگوں کو آمادہ کیا، اور دیار غیر میں ہماری تہذیب کی جھلکیاں دوسرے لوگوں نے بھی دیکھی، اور ہماری تہذیب دیار غیر میں بھی جلوہ گر ہے انہی تنظیموں کے ذریعے، انہی اداروں کے ذریعے. اور ایک بات اور بتاؤں، میں اتنا متاثر ہوا کہ میں اپنے ایک طالب علم سے اس پر باضابطہ ریسرچ کروا رہا ہوں کہ غیر ممالک میں اردو کی تنظیمیں اور ادارے. انشاءاللہ وہ ریسرچ مکمل ہو کے آئے گا تو ایک دستاویزی کتاب ہوگی. بہت اچھی بات، واہ واہ، بہت ہی اچھی آپ نے یہ بات بتائی، ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے مہجری ادب کا بھی ذکر کیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اکثر اس بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہمارے سامعین کو بتائیں کہ مہجری ادب ہے کیا؟ جی، میں اکثر بات کرتا ہوں اور واقعی بہت شوق سے بات کرتا ہوں، بہت اشتیاق سے اور بڑے احترام سے کرتا ہوں. اور دیکھیں مہجری ادب ہم نے ترجمہ کیا ہے ڈائسپورا لٹریچر کا. بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے کہ اس کو مہجری ادب نہیں کہنا چاہیے، اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ دیار غیر کیوں کہنا چاہیے، ہے نا. تو یہ تمام باتیں، وہ بھی باتیں میں بتاؤں گا بھی آپ کو، لیکن یہ اگر انسائکلوپیڈیا میں جا کے دیکھیں تو اس کی بہت ساری تشریحات، وضاحت موجود ہیں، جو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، تو مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں ایک جملے میں، سادہ جملے میں، کہ جو اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ممالک میں چاہے جس وجہ سے چھوڑ، ملازمت ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ دنیا اپنے پیشے کے لیے کہاں سے کہاں جاتی ہے بھائی. کوئی اگر ایک زمانہ تھا کہ آپ امروہہ سے اگر ممبئی تک چلے گئے تو وہ ایک بڑی بات ہوتی تھی، بڑی بات ہوتی تھی. 7 سمندر پار کا تو تصور دور تھا. اب تو دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، تو اگر کوئی کینیڈا گیا، کوئی دبئی گیا، تو لگا ایسا کہ کوئی امروہہ سے اٹھ کے ممبئی گیا، 5 گھنٹے 6 گھنٹے آپ پہنچ جاتے ہے نا. یہی ہوتا ہے نا، یا دلی سے اٹھ کر کے دبئی گیا. تو جو بھی شخص کسی بھی مقصد سے اگر اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا کے آباد رہتا ہے، بستا ہے، چاہے وہ عارضی طور پر ہو یا مستقل سکونت پذیر ہو جائے، وہاں کی شہریت، اس کے بعد وہ اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنے ادب میں کچھ لکھتا ہے، اس کو ہم مہجری ادب میں شمار کرتے ہیں. موٹے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس کی تشریحات تو انسائکلوپیڈیا میں بہت بھری پڑی ہیں، لیکن سادے جملے میں یہی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیے آج کا ایک تصور ہے مسکان صاحبہ، اور یہ ضرور اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. دیکھیے پیرامیٹرز بدلتے رہتے ہیں نا. آج کے دور کا پیرامیٹر کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ آپ کے پاس روٹی کپڑا مکان ہو، بہت خوشحال ہے جی. آج اس سے بات بنے گی؟ بالکل. کے بعد آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہو، ایپل کا ڈیسک ٹاپ ہو، ایپل کا ٹیب ہو، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوں، تب لگے گا کہ ہاں آپ اپ ڈیٹڈ ہیں. یہی ہے نا. تو ضرورتیں بدلتی ہیں، تبدیلیاں بدلتی ہیں، تقاضے بدلتے ہیں. اسی طرح سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ تمام تقاضے مہجری ادب کے بھی بدلتے ہیں. اور مہجری ادب کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا، کیوں میں اس کو احترام سے دیکھتا ہوں، ادب کا ایک تصور یہ ہے آج کے دور میں کہ ادب کے اسٹینڈرڈ کو، ادب کے معیار کو، آج دنیا میں جو مقابلے ہو رہے ہیں تمام ادبیات کے درمیان، اس میں ایک بڑا معیار کیا رکھا گیا؟ وہ معیار یہ رکھا گیا ہے کہ کس زبان کا ڈائسپورا، کس زبان کا مہجری لٹریچر کتنا ثروت مند ہے، کتنا دولت مند ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا معیاری ہے، اور کتنا ہے. یہ معیار ہے آج کے ادب کے اعلیٰ ہونے کا. تو آج ہم اگر مہجری ادیبوں کو نکال دیں تو اردو ادب کا تو ایک معیار نیچے آ جائے گا آرام سے. لیکن میں مناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بر صغیر میں، چونکہ بر صغیر میں یہ اردو بولی اور وہاں کی یہ زبان ہے،
نہ ہندوستان کی ہے نہ پاکستان کی، سرکاری زبان ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ عوامی زبان جو ہے پورے بر صغیر کی. تو بر صغیر کی یہ جو پوری زبان ہے، اس زبان کا ایک معیار عالمی سطح پہ بلند کرنے والے کون ہیں؟ وہ برطانیہ میں، دبئی میں، کویت میں، خلیجی ممالک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں آپ جیسے لوگ. اگر آپ نے ایک غزل بھی لکھ دی تو وہ بھی ہمارے میجری سرمایہ میں بڑا اضافہ ہے، اور ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور یہی قدر میں چاہتا ہوں کہ اردو والے کریں. اور آج جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، بہت سارے تھیسس دیکھیے، بہت ساری کتابیں دیکھیے کہ ہند و پاک میں اردو ناول، ہند و پاک میں اردو غزل، ہند و پاک کی اردو خواتین. ارے بھائی صرف ہند و پاک کیوں، سرحدوں سے باہر نکلو، میجری خواتین اور بر صغیر، اس کا مقابلہ کرو، اس کا تقابل کرو. یہ دور آ گیا ہے، اور ہمیں میجری ادب کے معیار و منہاج کو تسلیم کرنا ہوگا، اعتراف کرنا ہوگا، اس کی تحسین کرنی ہوگی، اس کی آفرینش کرنی ہوگی، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی. میں تو بنیادی طور پر یہی چاہتا ہوں، اور یقیناً یہ میرا مقصد ہے اولین. اور ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں جو بھی بیٹھا، اگر وہ اردو پڑھ رہا ہے میرے لیے قابل احترام ہے، اردو کی محفلوں میں جا کے سن رہا ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے، اور جو لکھ پڑھ رہا ہے وہ تو ظاہر ہے بہت ہی قابل احترام ہے. تو یہ میجری ادب کا ایک چھوٹا سا میرا مقصد ہے، اور میں اسی پہ کام کر رہا ہوں. اور شکر ہے کہ میرے ساتھ پوری ایک ٹیم موجود ہے ہمارے ریسرچ اسکالرس کی. ایک نہیں، دسیوں ایسے ٹاپک پہ میں ریسرچ کرا رہا ہوں، اور عنقریب وہ کتابوں کی صورت میں سامنے آنے والا ہے. تو آپ لوگوں کو پیش کروں گا، آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ. پروفیسر صاحب کی باتیں سن کے یقیناً اور کافی سارے لوگ مجھے لگتا ہے کہ اردو سے اور جڑیں گے، اردو سے محبت کرنے لگیں گے. اور اس کے بعد پروفیسر صاحب میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گی یونیورسٹیز کے بارے میں. آپ پاکستان کی بھی کچھ ایک یونیورسٹیز کے ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں، اور ہندوستان میں بھی آپ نے نہ جانے کتنے ہی پی ایچ ڈی اسکالرس کی رہنمائی کی ہے. تو یونیورسٹیز میں تحقیق کی جو صورت حال ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ کیونکہ ایک بات کہی جا رہی ہے اور مانی جا رہی ہے وہ یہ کہ شاید تحقیق شخصیات پر زیادہ کی جا رہی ہے، اور جو اسکالرز ہیں وہ اردو تھیوری پر ان کی توجہ کچھ کم ہے. تو کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اور اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، بڑا سنجیدہ سوال ہے، اور میں یقیناً بے تکلف اس کا جواب دوں گا بغیر کسی لاگ لپٹ کے. پہلے تو جتنے ریسرچ کرنے والے ہیں ہے نا، یہ ہم سندی تحقیق کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، سند حاصل کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے آپ اسی کی طرف گفتگو کر رہی ہیں کہ سندی تحقیق ہے نا، یعنی جو ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے جو ریسرچ کر رہے ہیں ان کی بات الگ ہوتی ہے. بڑی مجبوریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، بہت حد بندیاں ان کے لیے ہوتی ہیں، ہے نا. اور ظاہر ہے کہ جب دیواریں کھینچ دی جائیں تو ان کے لیے اچھلنا کودنا ذرا کتنا مشکل ہوتا ہے، دیوار کے اس پار جا ہی نہیں سکتے، ہے نا، وہ ایک شجر ممنوعہ ہو جاتا ہے. تو سندی تحقیق کرنے والوں کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. جو ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں بہت دباؤ میں کام کرتے ہیں، اور میرے پاس تو الحمدللہ بہت پوری دنیا سے تھیسس آتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں، میں مجموعی طور پر اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں تو یہ کہتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں. اور یہ دنیا تو جب سنورتی ہے جب انسان کے دل میں یہ جذبہ ہو، خوب نہیں، خوب سے خوب تر، یعنی اگر آپ نے اچھا کیا تو اور اچھا کیجیے، اور اچھا کیجیے. تو جو سندی تحقیق کر رہے ہیں طالب علم، پہلے تو مبارکباد کہ آپ تحقیق کر رہے ہیں. دوسرا کہ آپ نے جو کیا بہت اچھا ہے، لیکن مطمئن نہیں ہونا ہے. جو کیا اس کو اور مانجھیے، اور نکھاریے، اور اچھا کیجیے. یہ ہم کہنا چاہتے ہیں. ہاں، ایک زمانہ تھا کہ جب بہت کام ہوئے، آثار، خدمات، حالات زندگی، یہ بھی ضرورت ہے. بھائی اگر آج ہم آبرو کو جاننا چاہیں، ولید اقلی کو جاننا چاہیں کہ ان کی حالات زندگی کیا ہے، اگر یہ ریسرچ نہ ہوتا تو ہم اور آپ جان سکتے تھے. تو جنہوں نے کیا وہ سارے رائے گاہ نہیں ہے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ریپیٹ نہ ہو یہ ضرور خیال رکھا جائے، یہ ریپیٹ نہ ہو یہ ضرور خیال رکھا جائے. آج کے دور میں ایک نیا ٹرینڈ ہے، فکشن پہ لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں، شاعری پہ زیادہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھیوری پہ بھی کام کر رہے ہیں لوگ. بہت کئی بچوں نے میرے ساتھ کام کیا تھیوری پہ، اور کئی تھیسس ہم نے دیکھی ہے تھیوری پہ. تو دیکھیے نا، تنقید آج آپ دیکھیے منظرنامہ کیا ہے. اگر آپ شاعرات کو صرف دیکھیں جی کتنی ہوں گی آپ بتائیے. آپ خود شاعرہ ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، اچھی غزلیں کرتی ہیں. کتنی شاعرات ہیں؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہیں یعنی. اور شاعروں کی بات کریں لاکھوں میں، ٹھیک ہے نا.
اچھا اور تنقید نگاروں کی بات کریں, پوری دنیا میں تنقید نگاروں کی بات کریں, چلیے ہندوستان میں آپ کو انگلیوں پہ گننا پڑے گا 1 2 3 4 5 6, ہے نا؟ اچھا. شاید انگلیاں ختم ہو جائیں یا نہ ختم ہو گن, چونکہ اعلیٰ معیار کے جو تنقید نگار ہیں وہ ہمیشہ کم ہیں. ہندوستان میں نام لیجیے شمس الرحمان فاروقی, گوپی چند نارنگ, پروفیسر عتیق اللہ اور پروفیسر علی احمد فاطمی, اس طرح کے میں نام, یہ معافی چاہتا ہوں کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے کیا صرف 3 نام پاکستان میں جائیں تو آپ وہاں بھی گن سکتے ہیں کہ کتنے نام ہیں جو تنقید کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. تو تنقید نگار محقق ہر دور میں ہمیشہ کم رہے ہیں, ہر دور میں. تو آج اگر ریسرچ اسکالر تھیوری پہ کام کم کر رہے ہیں تو ہم بیجا شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ شکایتیں بیجا ہیں, بلا وجہ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے ہمارے طالب علموں پر, ہمارے ریسرچ اسکالر پر الزام لگاتے ہیں تو غلط بات ہے. میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے. ہمیشہ ہر دور میں محقق کم رہے, تنقید نگار کم رہے, تاریخ نگار کم رہے, لیکن ادیب اور شاعر زیادہ رہے ہیں, اور ادیبوں اور شاعروں کو پرکھنے والے, وہ پارکھی نظر والے بہت کم رہے ہیں. تو آج کے دور میں بھی جس طرح سے محقق کم ہے, تنقید نگار کم ہے اور ادیب و شاعر زیادہ ہیں, اسی طرح سے ہمارے طالب علم ایسے ہیں جو تھیوری پر بھی کام کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹرینڈ بدلتا رہتا ہے. آج کل شاعری پر کام کر رہے ہیں, فکشن پہ کام کر رہے ہیں, نئے نئے پہلو نکال رہے ہیں, اور کچھ یقیناً اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ کچھ کام ایسے ہیں جس سے تھوڑی مایوسی ہوتی ہے. تو میں ایسے طالب علموں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مجبوریوں کے تحت دائرے میں رہ کر کے کام کیا ہے, میں مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں, لیکن مجبوری ختم ہونے کے بعد اسی کام کو مزید آپ نکھار سکتے ہیں, یہ کرنا چاہیے. جی بالکل, بے شک. اس کے بعد پروفیسر صاحب, پہلے میں اپنے سامعین, ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں. تو اس میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں ایک ٹرم دیکھنے کو ملی, کلاسیکل لینگویج اسٹیٹس. اور ہندوستان میں اپنے سامعین کے لیے عرض کر رہی ہوں کہ 6 ایسی زبانیں ہیں جن کو یہ کلاسیکل لینگویج اسٹیٹس ہماری حکومت نے دیا ہے, جس میں تمل, سنسکرت, کنڑا, تیلگو, ملیالم اور اڑیا آتے ہیں. تو ہم آپ سے پہلے اپنے سامعین کے لیے یہ میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ کلاسیکل لینگویج اسٹیٹس کیا چیز ہے, کس بنا پہ, کس بنیاد پہ یہ زبانوں کو دیا جاتا ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, اور اردو اس لسٹ میں نظر نہیں آتی تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اور کیا کوئی امکانات ہیں کہ یہ شامل کی جا سکے اس میں, اور یہ پورا بیسک کانسیپٹ کیا ہے کلاسیکل لینگویج اسٹیٹس کا. مسکان صاحبہ, پہلے تو میں آپ کی علمیت کا اعتراف کر لوں, آپ کے مطالعے کا اعتراف کر لوں کہ یہ سوال اتنا سنجیدہ, یقیناً آپ نے بڑی تیاری کی, اور بہت ہی, یہ تیاری کرنا الگ بات ہے لیکن یہاں تک پہنچ جانا یہ بڑی بات ہے. تو میں واقعی آپ کا دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے مطالعہ بہت کیا ہے. یہ اسٹیٹس جو آپ بات کر رہی ہیں کلاسیکل لینگویجز کے, یہ بہت آسان سوال نہیں ہے اور اس کا جواب بھی بہت آسان نہیں ہوگا, لیکن میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو ناظرین کو سمجھ میں بھی آئے کہ یہ اسٹیٹس کیا ہے. ایک موٹا طور پہ سمجھ لیں کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے, کیونکہ میری نظر سے جب گزرا تو میں نے سوچا کہ آپ ہی جیسی کوئی شخصیت ہے جو اس پہ روشنی ڈال سکتی ہے. میں کیا, لیکن یہ کہ بہرکیف آپ نے پوچھا ہے تو جو بھی بن پڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا, ورنہ لوگ بہت موجود ہیں الحمدللہ, اور خوشی کی بات ہے کہ اردو ادب میں بڑے سے بڑے لوگ موجود ہیں, اور نئی نسل میں ایک سے ایک ہیرے جواہر موجود ہیں, ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. بہرکیف تو اسٹیٹس کا مطلب پہلے میرا خیال سے ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کلاسیکل لینگویج کا اسٹیٹس کیسے دیا گیا ہندوستان میں. اور یہ میں عالمی اسٹینڈرڈ نہیں بتا رہا ہوں, میں حکومت ہند نے دیکھیے زبانوں کی ترقی کے لیے بہت سارے کام کیے, شیڈیول لینگویج بنایا اور اس بعد کلاسیکل اسٹیٹس کچھ لینگویجز کو دیے. اس کے لیے باضابطہ گورنمنٹ آف انڈیا نے وزارت تعلیم کے تحت کچھ کمیٹیاں بنائیں. ایک کمیٹی یہ بنائی کہ یہ دیکھو کہ ہم کس طرح سے کلاسیکل لینگویج کا اسٹیٹس زبانوں کو دے سکیں. اس کے پیچھے مقصد صرف یہ تھا کہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ سروے آیا تھا بہت ہمارے وہاں بھی وہ ہے, اور اس پر کئی ورکشاپ بھی ہوئے کہ دنیا کی زبانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, ہر روز ایک زبان مر رہی ہے, تو زبان مرے گی تو ادب بھی تو مر جائے گا, یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو وہ انہیں تمام پس منظر میں یہ کمیٹیاں بنائی گئی. ان کمیٹیوں میں سے ایک کمیٹی یہ تھی کہ اس کو یہ دیکھنا تھا کہ ہندوستان کی وہ کون سی زبانیں ہیں جو بہت ہی قدیم زبانیں ہیں, ہندوستان کی وہ کون سی زبانیں ہیں جو ہندوستان کی قدیم وراثتوں, تہذیبی وراثتوں کی امین ہیں.
آپ کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں, غیر منقسم ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں, تو ہزارہا سال کی تاریخ ہے. سندھو گھاٹی, ہڑپا ہے, موہنجوداڑو, یہ ساری چیزیں, تو ہزاروں سال کی تاریخ کا یہ ملک امین ہے. تو اس کمیٹی نے یہ دیکھا کہ اسٹیٹس کیسے دیا جائے اور ان زبانوں کا فروغ کیسے ہو, اور فروغ سے زیادہ یہ تھا کہ ان زبانوں کا تحفظ کیسے. تو اس کے لیے جو معیارات قائم کیے گئے, ایک معیار تو یہ تھا کہ جن زبانوں میں اپنی, یاد رکھیے جملے کو, جس زبان میں یا جن زبانوں میں اپنی اس کی آزادانہ روایات ہوں. اپنی مراد کیا ہے کہ دیکھیے ادب کے بارے میں ایک بات اور یہاں بتا دوں وضاحت کے لیے. ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے, زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے, زبان کسی خطے کی ہوتی ہے اور اسی خطے کا ادب ہوتا ہے. اسی لیے ہم ادب کو کہتے ہیں کہ وہ تہذیب کی علم بردار ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس خطے کا ادب ہوگا اسی خطے کی تہذیب ہوگی. تو اگر اردو ادب کی ہم بات کرتے ہیں تو بر صغیر کی تہذیبی وراثت کی امین ہے, لیکن ایک قدم بڑھ کر اور آگے بڑھنا پڑتا ہے ہمیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو ادب کیا ہے, اردو ادب مشرق وسطیٰ کی تہذیبوں کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوا ہے. تو اتنا وسیع ہمارا اردو ادب ہے. لیکن میں اسٹیٹس کی طرف آتا ہوں. اس کا ایک معیار یہ تھا کہ وہ زبان پرانی ہو, اس کے لیے کہا گیا کہ اور جس کے تحریری شواہد موجود ہوں, تحریری شواہد, اور یہ تحریری شواہد کتنے پرانے ہوں, 200 سے لے کے 1500 سال پرانے تحریری شواہد اس زبان میں اگر موجود ہوں, ایک, اور اس کے اپنے تحریری شواہد ہوں, 2 روایات جو ہوں وہ صرف اسی خطے کی. تو ظاہر ہے جب دیکھا گیا تب اس میں وہ تمل ملا, سنسکرت اور اس طرح کی زبانیں ملی. اردو کو بھی زیر بحث لایا گیا, اور 13ویں صدی کہا کیا ہے بتاتا, اس کمیٹی میں کہا گیا کہ اردو کو جو زیر بحث لایا گیا تو یہ پتا چلا کہ اردو میں 13ویں صدی سے شواہد ملتے ہیں. سلطنت پیریڈ سے اردو کی ابتدا مانتے ہیں, عہد مغلیہ میں اس کا عروج مانتے ہیں, تو شواہد تو وہاں سے موجود ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا کہ اردو کے جو ابتدائی نمونے یا اردو کی جو تحریریں ملتی ہیں ہمیں, وہ چاہے وہ عہد مغلیہ میں ہو, امیر خسرو کے زمانے میں ہو, سلطنت پیریڈ کی جب ہم بات کر رہے ہیں ظاہر امیر خسرو کا زمانہ ہے وہ, تو ان میں جو زبان ہے نا, تحریری شواہد اردو کی ہیں, لیکن جو روایات ہیں, جو اقدار ہیں, ان روایات اور اقدار کا تعلق زیادہ تر کس سے تھا, ایران اور عرب سے. مذہبی کتابیں پہلے ترجمہ ہوئی, قرآن پاک کا ترجمہ ہوا, تفسیر کا ترجمہ ہوا, صوفیہ کی نگارشات کو دیکھیں جو دکن میں ہم کہتے ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے حوالے سے, اور آمنۃ اللہ ان کے بیٹے, اور اس طرح سے پورا سلسلہ چلتا ہے. یا اس سے پہلے آپ چلے جائیں دیگر صوفیہ جنوب سے مشرق کی طرف, شمال کی طرف, تو ان کی جو ملفوظات ہیں یہ تمام کے تمام مذہبی ہیں. تو اور اس کے بعد جو داستانیں سامنے آئیں, ان داستانوں میں آپ کو کہیں لکھنؤ نہیں ملے گا, کہیں دلی نہیں ملے گی, کہیں ممبئی نہیں ملے گا, لاہور نہیں ملے گا, کہاں نیشا پور ملے گا, آذربائیجان ملے گا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ اردو کو دیکھا نہیں گیا, دیکھا گیا اردو کو, لیکن اس کمی کی باعث اس کو کلاسیکل اسٹیٹس نہیں مل سکا. ممکن ہے آنے والے دنوں میں جب یہ کمیٹی دوبارہ بیٹھے گی, اور یہی وجہ ہے صرف اردو کے ساتھ نہیں ہو, ہندی والے بھی مانتے ہیں کہ ہندی اردو بہنیں اور ساتھ ساتھ چلنے والی زبانیں ہیں, اور تو ہندی کو بھی ملنا چاہیے تھا, ہندی کے ساتھ بھی نہیں, اسی لیے ہندی کو بھی نہیں دیا. تو یہ کمیاں تھیں جس کی وجہ سے کلاسیکل اسٹیٹس کو نہیں دیا گیا. لیکن مقام شکر ہے کہ ہندوستان کی جو شیڈیول لینگویجز ہیں اس میں اردو موجود. جی بالکل. بات تو یہ سوال کیا آپ نے, بہت پڑھ لکھ کر کے آپ آئی ہیں, بہت مبارک. سوال کرے گا, آسان سوال نہیں تھا, پڑھا لکھا ہی کوئی سوال. بہت شکریہ, اور آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا جواب دیا. جو جواب میں سننا چاہ رہی تھی کہ جس طرح میری جو سوچ میں جو بندش تھی اس کے بارے میں, وہ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کھولی ہے پروفیسر صاحب. اور اب آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتی ہوں میں. آپ پانی پیئیں اس بیچ میں. ماشاء اللہ آپ بہت بتائی ہیں, جو سب لوگ یہ انٹرویو دیکھیں گے یقیناً اس بہت کچھ حاصل کریں گے آج. تو آخری سوال آج آپ کے لیے میرا یہ ہے کہ دیکھیے یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور تو ہے ہی, اور نئی نسل جو اردو ادب کی طرف رجحان رکھتی ہے, اور خاص کر کے آج کل جبکہ ہم کووڈ-19 کے چلتے قرنطینہ میں بھی قید ہیں, تو زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے اور ایسا ہے کہ اب انٹرنیٹ سے ہی لوگ اپنے سورسز
लेने की कोशिश ज्यादा करते हैं, आना जाना बंद है तो सारा मवाद जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो उर्दू अदब के हवाले से जो नई नस्ल के लोग हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि उन्हें किन एहतियात का क्या एहतियात बरतनी चाहिए इंटरनेट से इस तरह के मवाद को हासिल करने के लिए, किस तरह वो अपनी इस रुझान को संजीदगी के साथ आगे बढ़ाएं, और उनके लिए क्या आपका पैगाम और क्या आपके क्या कहेंगे आप किस तरह? आपका मामला ये है कि आप कोई आसान सवाल नहीं करती है ना, हमेशा मुश्किलों में डालती। पैगाम तो मैं छोटा आदमी क्या दे सकता हूँ, लेकिन कुछ अपनी मारूजात जरूर पेश करना चाहता हूँ। देखिए, कहा जाता था कि ये इनकलाब की सदी है, मालूमात की सदी है, फिर कहा गया कि एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो अब तो मैं कहता हूँ कि आंधी और तूफान है, और ये आंधी तूफान कहीं और नहीं है, हमारी और आपकी हथेलियों में है। ये सिल्वर स्क्रीन पर है, ये सुनहरे पर्दे जो हमारे सामने मौजूद है, ये स्मार्टफोन की शक्ल में और ये कंप्यूटर की शक्ल में। तो ये सुनहरे पर्दों पे ये तो आंधी और तूफान चलती रहती है हर वक्त, है ना। व्हाट्सएप खोलिए तो मालूम होगा कितनी गजलें, कितने मज़ामीन नजर से गुजर रहा है। अच्छी बात। तो वही सवाल है कि किस तरह हम ये जी, मैं अपनी बात जरूर पूरा करना चाहूंगा, जुमला मुकम्मल हो। लेकिन इस आंधी तूफान से घबराना नहीं चाहिए, ये अलामत है हमारे अदब के बालिग होने, ये अदब की तशहीर का है। अच्छी बात है। अब आपको इंतखाब करना है। अब आप देखिए ना, आप अगर चले जाएं लाहौर के बाजार में, है ना, और वहाँ कपड़े की दुकान में अगर घुस गए, चलिए, या अगर मिठाइयों की दुकान में चले जाएं, तो ऐसा तो नहीं कि अब सारी मिठाइयाँ आपको खानी ही खानी है, या सारी मिठाइयाँ आपको खरीदनी है। कोई ऐसी हिमाकत करता है क्या कि सारे कपड़े दुकान के खरीद लिए? पसंद तो सब आते, लेकिन सब तो नहीं खरीदते। मिठाइयाँ तो सब लजीज होती हैं, लेकिन सब तो नहीं खरीदते, हम कुछ ही खरीदते हैं। तो यहाँ भी जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप अपनी दिलचस्पी के मुताबिक जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है उसकी तरफ तवज्जो करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस आंधी तूफान में आप भी तिनकों की तरह उड़े नहीं, बल्कि ये जो एक रिवाज है ना फॉरवर्ड करने का, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप खुद लिखिए और मुख्तसर लिखिए। ये दौर क्या है, आज अगर आप व्हाट्सएप पे आप 10 जुमले का मैसेज लिखिएगा तो पढ़ना मुश्किल होता है। इख्तिसार आपके फन में आना पड़ेगा, यानी गजल में जो इख्तिसार और इजाज है वो आपके जुमलों में अब होना चाहिए, नस्र में भी होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आंधी तूफान है, मालूमात नहीं है अदब का, तो इसमें आपको इंतखाब करना पड़ेगा, आपको ग्रुप्स का इंतखाब करना पड़ेगा, किन ग्रुपों में आपको रहना है, किन पैगामात को आपको देखना है, कितना वक्त उसमें लगाना है। ऐसा ना हो कि सारा का सारा वक्त इसी में ज़ाया हो जाए, तो आपके लिए पढ़ने पढ़ाने का वक्त नहीं बचेगा, एक बात। दूसरी बात, तालिब इल्मों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज देखिए, हमने आज से 2 साल नहीं, 2012 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने एक मंसूबा बनाया था कि इंटरनेट पे डिजिटल मतलब मुस्तनद, है ना, ऑथेंटिक जो है मटेरियल्स होना चाहिए, मुस्तनद डिजिटल मवाद की जरूरत है। विकिपीडिया उर्दू का आज भी कमजोर है। क्यों कमजोर? ये विकिपीडिया का कसूर नहीं, विकिपीडिया का कसूर नहीं है, ये हमारा और आप भी शामिल है उसमें, आपका भी कसूर है। वो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपसे मुराद ये है कि हम सब सारे उर्दू वालों को। ये कसूर क्यों है? विकिपीडिया एक प्लेटफॉर्म है, वो ये कहता है कि आप आइए, आप मालूमात इसमें शेयर करें, मना नहीं करता, आप मालूमात उसमें डालेंगे, वो शेयर होगा, ठीक है। अब अगर विकिपीडिया में हम बज़्म अदब ढूंढते हैं, अगर बज़्म अदब नहीं मिला तो विकिपीडिया को कसूरवार न ठहराएं, बज़्म अदब वाले कसूरवार होंगे कि आपने विकिपीडिया में बज़्म अदब के मालूमात को क्यों नहीं शेयर किया। अंग्रेजी का विकिपीडिया उर्दू के विकिपीडिया के मुकाबले में बहुत कमजोर है। मैंने बारहा इस मामले में अपनी तकरीरों में, तहरीरों में लोगों से गुजारिश की है, आज भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएं ना, आपने जो मज़ामीन लिखे हैं उसका जो खुलासा है, जो आपको मालूमात मिली है, आपका जो नतीजा है, उसको वहाँ शेयर करिए। अगर कोई मान लिया मद्रास को नहीं जानता, मुंबई को नहीं जानता, दिल्ली की गलियों को नहीं जानता, तो दिल्ली की गलियों के हवाले से आप मालूमात फराहम करिए, है ना। तो आज के दौर में उर्दू, दुबई में क्या हो रहा है, इसके दुबई में उर्दू के साथ उर्दू किस तरह के फरोग हो रही है, इस तरह की चीजें आपको डालना है। तो हमें असल हम तवज्जो से हटे नहीं, अपना मकसद, अपना मंसूबा आपको बनाना पड़ेगा इस दौर में, वरना इतनी मालूमात के दौर में, और जो तालिब इल्म किस तरह से अपना मवाद ढूंढे इंटरनेट पे कि आप जो ढूंढना चाहते हैं वही मिले, इसके तरीके मौजूद हैं। मैंने अपने कई मज़ामिन में लिखा है और अपने उर्दू के तालिब इल्मों को बार बार कहता हूँ कि सर्च इंजन पे जाकर के अगर आपको वली ढूंढेंगे तो 1000 पेज खुल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये ढूंढना है कि वली की शायरी में महसूसात, तो कैसे ढूंढेंगे, क्या तरीका होगा?
یہ طریقے آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. میں نے کئی مضامین میں اس کو لکھا ہے, وہ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے ان مضامین کو پڑھ سکتے ہیں, یا صرف گوگل پہ ٹائپ کریں تو وہ مل جائے گا وہ مضمون. تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے, کہاں رہنا ہے, کتنی دیر تک رہنا ہے, کتنا لینا ہے اور کتنا دینا ہے. آج کے دور میں بہت چوزی ہونا پڑے گا, بہت انتخاب کرنا پڑے گا, ورنہ آپ بھی اس آندھی کی میں شامل ہو جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ آندھی میں شامل ہوں, لیکن معلومات آتی رہیں. اس آندھی کو برا نہیں کہنا چاہیے. جتنے گروپس ہیں بننے چاہیے بنے, ہے نا, تاکہ وہ مشین بنانے والوں کو بھی لگے کہ اردو والے استعمال کریں, تاکہ اردو ٹیکنالوجی کے سہارے اور آگے بڑھے. میرا پیغام اتنا ہے کہ اپنی زبان کو پڑھیے, اپنی زبان کی حفاظت کیجیے, اپنی اور زبان کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب کی حفاظت کیجیے, اور جو اردو سنتے ہیں, اردو بولتے ہیں, اردو پڑھتے ہیں, اردو لکھتے ہیں, سب کا احترام کیجیے. یہی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, بہت اہم بنیادی باتیں بتائی ہیں آپ نے آج اپنے اس انٹرویو میں, اور اس کے ساتھ میں اب آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ ایک بار پھر سے کہ آپ نے قرطاس پر تشریف لا کر آج بہت اہم بنیادی باتیں بتائیں. بے شک یقیناً آج سامعین کو اس انٹرویو سے بہت فائدہ حاصل ہوگا. تو ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ. ماہنامہ بزم اردو ادب کی ٹیم کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, ساتھ ہی ماہنامہ کی پوری ٹیم جنہوں نے اس انٹرویو کو منعقد کرنے میں ہمارے ساتھ کام کیا, ان کا بھی شکریہ. خصوصاً ایک اور نام ہے جو میں لینا چاہوں گی, وہ ہے محترمہ سعدیہ سلیم شمسی صاحبہ, کہ جنہوں نے بہت مدد کی اور اس کے انعقاد میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں. بہت بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ, اگر ہمارا یہ انٹرویو یقیناً دیکھ رہی ہوں گی. تو اس کے ساتھ اب میں چاہوں گی آپ سب کی اجازت. امید ہے آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہو. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر تہہ دل سے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.